अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह। दुरूद पाक की फ़जीलत के बारे में जानते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम रहमतुल आलम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करेगा। नंबर 2, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। नंबर 3, मुझसे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, यानी मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। ये अल-बदूर अस-साफ़िरा फ़ी अमूर अल-आखिरात लिस-सबूती सफ़ा नंबर 131, हदीस मुबारका नंबर 366। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम पर इतनी करम नवाजियाँ की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है नमाज के बारे में, कि नमाज का जो तरीका है हनफी, वो सीख रहे हैं हम। हमें अपनी अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। हमें कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए कि हम ठीक हैं, यानी परफेक्ट हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात है जो परफेक्ट है। हमतन कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ठीक पढ़ते होंगे, लेकिन मैं इस्लामी बहनों की नमाज, जो इस्लामी बहनों की हनफी तरीके से नमाज है, उसका तरीके में से, बुक में से अपने आप का मुहासबा ज़रूर कीजिएगा, इसको पढ़ के सुन कर कि क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं। इस चैप्टर में जो आज नमाज के तरीका हनफी तरीके से इस्लामी बहनों का जो अपलोड किया जा रहा है, उसके बाद तरीका भी आगे पढ़ने का बताया जाएगा। ज़रा चेक कीजिए, क्या हम वाकई ही इसी तरह नमाज पढ़ते हैं? क्योंकि इसको चेक करने में हमें कोई आर नहीं होना चाहिए, कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हम अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना तआला के फजल करम की वजह से। इसलिए कि कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना, मखारिज से दुरुस्त अदा करना, फिर उसको समझना, फिर समझ कर उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नमाज का दुरुस्त पढ़ना, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कौन किसके साथ उठेगा। शदीद ज़ख्मी हालत में नमाज, हज़ारों साल अज़ाब नार का हकदार कौन है, चोर की किस्में कितनी हैं, और उसके बाद फिर नमाज का जो असल तरीका कैसे पढ़ना है। क्या हम वाकई अपनी उंगलियों को ऐसे रखते हैं? जब तकबीर किसको कहते हैं, फिर सना किसको कहते हैं, जलसा किसको कहते हैं, कौमा किसको कहते हैं, रुकू किसको, सजूद में, फिर उसके दरमियान में बैठने को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद दो जो 4 रकात की नमाज होती है उसमें दरमियान में तशहुद पढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या हमें याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलिए आइए दुरुस्त करते हैं अपने आप, अपने अमाल को करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे जब खड़े होते हैं, क्योंकि नमाज किसी हालत में जो है माफ़ नहीं है। आइए आगे जानते हैं, और रहमा फॉर यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, उसमें कमेंट्स भी ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये हौसला अफ़ज़ाई होती है।
اور عمل کرنا بہت ضروری ہے. عمل کرتے ہوئے اپنے پیاروں کو ضرور اس بات کی تلقین کریں، فارورڈ کریں، اور اس کو دیکھیں. وہ بیل کا آئیکن ہے، اس کو آل پہ کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرتے ہوئے نیک اعمال کی جو تلقین ہو رہی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جانا ہے. یہی ہماری نیت ہے. ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور کچھ نہیں. آئیے آگے جانتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کی نماز حنفی طریقے سے. یہ بک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اس میں آگے بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہے. چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ کس پارے میں ہے؟ کس کی آیت پڑھی گئی ہے؟ پارہ نمبر 28، 28واں پارہ، سورۃ المنافقون ہے، نمبر 9 اس کا ہے. ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، یا ایہا الذین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے، آمنو بھی آگے ہے، اے ایمان والو، اے جو ایمان لائے ان کے لیے تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا تلہکم ہوگا کہ نہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اموالکم کا مطلب ہے تمہارے مال، ولا اور نہ اولاد، نہ مال، غافل کرنا. لا تلہکم نہ غافل کرے یہ ساری چیزیں، دنیا داری، اولاد، مال، جان، کچھ بھی بہانہ نہیں. ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، میں لفظی ترجمے کے ساتھ بھی کر رہی ہوں الحمدللہ. ذالک، اللہ تعالیٰ نے اس سمجھ اشارہ کر دیا ہے، فاولئک، پس وہی، ہم الخاسرون، خسارے والے. تو کوئی چاہتا ہے خسارہ؟ نہیں نا. ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ ہم سے راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں. تو نماز بھی ہم اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر و ناظر ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اس کے بارے میں آگے دیکھیں، حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو پارہ نمبر 28 کی ابھی پڑھی گئی ہے نا، سورۃ المنافقون کی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد کیا ہے. اس آیت سے 5 نمازیں مراد ہیں. پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت اور معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. اب اس میں یہ ہے کہ نماز تو کوئی پڑھتا ہے، لیکن اس میں خاص کر آیا وقت پر نماز نہ پڑھے. جیسے اذان ہوئی فوراً نماز ادا کرو، اس کا وقت ہے، چھوڑ دو ہر کام، اس کی بات ہو رہی. یہ نہیں کہ پہلے کام کر لیں پھر ٹائم ہے ابھی نماز پڑھ لیں گے، بہت لمبا ٹائم ہے. اس سے وقت کی بات ہو رہی ہے، اسی وقت چھوڑ دیں. اور اذان کا بھی آپ لوگ رحمہ فرول یوٹیوب پہ چینل پہ ذرا سنیے گا دوبارہ کہ اذان جب ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا کیا کرنا چاہیے، ذرا اس کو بھی پلیز ضرور سنیے گا. کیونکہ اذان ہوتی ہے تو ہم بول رہے ہوتے ہیں، برتن دھو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اپلوڈ کر دیا گیا رحمہ فرول پہ یوٹیوب کے چینل پہ. اب یہ ہے کہ وقت پہ نماز ادا کرنے کا یہاں کہا جا رہا ہے آیت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تلقین جو فرما رہا ہے. اب اس کے بعد اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 20. قیامت کا سب سے پہلے سوال کون سا ہوگا ذرا بتائیے؟ سرکار مدینہ، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ ذرا یاد رکھیے، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا، اس نے نقصان اٹھایا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 115 اور رقم 18883 اس کا حوالہ ہے۔ اگلا کوشچن ہے، نمازی کے لیے نور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے۔ یہاں رک کر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنے القاب، یہ تو بہت کم ہیں، ذرا غور کیجئے۔ جب ہم پڑھتے ہیں درود پاک، جب پڑھتے ہیں تو ہم فٹافٹ پڑھ جاتے ہیں، اس کے تو پورے مخارج بھی ہم ادا نہیں کرتے، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مخارج پہ ذرا دھیان کریں۔ یہ درود پاک جس کو چھوٹا کہتے ہیں، درود پاک چھوٹا نہیں ہوتا، انسان چھوٹا ہے، یہ چوری ہے پڑھنے میں، مخارج صحیح نہیں ادا کرنے کو۔ آگے آپ جانیں گے کس کو چور کہتے ہیں، چور کتنی قسم کے ہیں۔ تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے مخارج ابھی ہمارے درست نہیں ہیں۔ تو اس طرح محبت سے نام لیں، عقیدت سے لیں، احترام سے لیں۔ کتنی پیارا ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، نماز قیامت کے دن نور، دلیل، دلیل کیا کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں بتانا، ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اس نے اس کو دلائل پیش کرنا، اور نجات بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نجات کس کو کہتے ہیں؟ چھٹکارا، یعنی رہائی کو۔ جو اس کی حفاظت نہیں کرے، نہ کرے، اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا، نہ دلیل، نہ ہی نجات۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مجمع الزواہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 حدیث مبارکہ نمبر 1611 یہ ہے اس کا ریفرنس۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ہم سبھی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نور من نور اللہ، نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگلا سوال ہے، کون کس کے ساتھ اٹھے گا؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امام محمد بن احمد رہبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، بعض علماء کرام رحم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو ان چار، یعنی ابھی اوپر ذکر ہوا نا، فرعون سب جانتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، قارون کا بھی آیا، حامان کا بھی آیا، اور ابی بن خلف کا ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا، جس کا اوپر ذکر ہوا کہ اس کے لیے اب آیا، اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا، اب ان چاروں میں ڈیفینیشن آ گئی، اس کا حشر کس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے؟ فرعون کے ساتھ۔ کون فرعون؟ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن پاک میں آپ سب پڑھتے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس فرعون کی بات ہے، فرعون کی بات۔ اور جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا، کمانے کی، کمائی کی کرنی ہے، گھر چلانا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حکومت سب قبضہ کرنا ہے، میں نے ٹاپ آف دا بننا ہے، ون میں، اس کا پڑ گیا۔ اب یہ ہے کہ جو دولت زیادہ کمانے کے چکر میں پڑا رہتا، تھک جاتا، اس کا کس کے ساتھ ہوگا؟ نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا۔ قارون کے خزانے تھے نا،
اب یہ ہے اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب وزیر کون تھا؟ فرعون کا وزیر حامان تھا، وزارت کی چکر میں وزیر۔ اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، کہ یعنی کوئی تجارت کر رہا ہے، مصروف ہے، بہانے کر دیے، میں تھک گیا، میں وہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں نماز، اب یہ دیکھیں اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر، کافر ساتھ نام آیا، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان کر دے، کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 21 پہ اس کا حوالہ ہے۔ تو کیا کوئی چاہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کسی کا قیامت کے دن اٹھایا جائے؟ نہیں نا۔ تو پھر اپنی وقتوں کو پہ نماز کو فرسٹ اول میں صحیح مخارج کے ساتھ، ابھی آگے آپ جب سنیں گے نا تو ضرور درست کیجیے گا، ضرور غور و فکر کیجیے گا، محاسبہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، اب لکھنے کی باری آ گئی، پہلے پڑھنے کی، تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں لکھنے والا لکھ کے سائیڈ پہ ہٹ گیا، اپنی دنیا میں مصروف ہو گیا، لیکن اس لکھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی برکت ہے درود پاک کی۔ اب اگلا سٹیج آ جاتا ہے، شدید زخمی حالت میں نماز کس نے پڑھی؟ آئیے اس پہ یہ ہمیں کیسے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہانے نہ کریں، ہمیں بخار ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، ہو سکے تو لیٹ کر بیٹھ کر۔ اب نماز کا حکم ہر حالت میں ہے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ اذن صفحہ نمبر 22۔ ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار، ان سب کا انشاءاللہ اینڈ پہ ریکیپ ہوگا کہ آج ہماری حالت دیکھیں اور اصحابہ کرام کی نمازیں دیکھیں، نماز کے بارے میں جو حکم ہے کیا ہم اس پر پوری طرح اسی طرح ادائیگی کرتے ہیں؟ اب ہے ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فتاوی رضویہ، یہ بک کا حوالہ ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 158 سے لے کر 59 پر فرماتے ہیں، ایمان و تصحیح عقائد کے بعد جملہ حقوق اللہ میں سب سے اہم و اعظم نماز ہے۔ اب کسی کو پتہ ہے ایمان و تصحیح عقائد کیا ہے؟ تصحیح درست عقائد کو کہتے ہیں۔ عقیدے پہ تو سارے ہوتے ہیں، ایمان و تصحیح عقائد، صحیح عقائد کے بعد جملہ حقوق اللہ میں سب سے اہم و اعظم نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ و عیدین ہوں یا بلا پابندی پنجگانہ نماز کو پڑھنا ہرگز نجات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جس نے قصداً ایک وقت کی چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ جب تک توبہ نہ کرے اس کی قضا نہ کر لے، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت کہتے ہیں یعنی بالکل چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، یہاں تک ہوگا جو نمازی نہیں ہے اس سے بات نہ کریں، جس نے چھوڑ دیا نماز قصدن، کہ پتہ بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور وہ اس کا سزاوار ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 7
सूरत अल अनाम, इसका 68 नंबर लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इम्मा युंसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा, और जो कहें तुझे शैतान बुला दे तो याद आए पर जालिमों के पास ना बैठ, यानी याद आने पर फिर उनके पास ना बैठ, जिनके बारे में ऊपर बताया गया है कि शैतान ने मुझे भुला दिया। भूल गई नमाज तो अदा फौरन कर लो, फौरन उस रास्ते को छोड़ दो जिस पर अल्लाह की याद गुम हो जाती है। अल्लाह और अल्लाह के हबीब को राजी कर लो, क्योंकि जिसने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दो लहू। नमाज पर पुर नूर या तरीके के असबाब, नमाज पर नूर या तरीकी, अंधेरा या उजाले के असबाब क्या हैं? हजरत सैयदना उबादा बिन स्वामित रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी रहमत शफी उम्मत शहंशाह नबूवत ताजदार रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करे, अच्छी तरह करे, ये नहीं चपड़ चपड़ के आधा किया आधा नहीं, अच्छी तरह मुकम्मल वजू को कहते हैं, फिर नमाज के लिए खड़ा हो, उसके रुकू सुजूद और क़िरात को मुकम्मल करे, तो नमाज कहती है अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। यानी देखो, नमाज उस शख्स को, पढ़ने वाले को कहती है अल्लाह ताला, अल्लाह ज़वजल्ल तेरी हिफाजत करे, आमीन, जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। फिर उस नमाज को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसके लिए चमक और नूर होता है। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, हत्ता कि उसे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाता है और वह नमाज उस नमाज की शफाअत करती है। अगर वो उसका रुकू और सुजूद, जो पढ़ने वाला नमाजी उसके बारे में बता रहा जाए, कि उसका रुकू और सुजूद क़िराअत मुकम्मल ना करे, तो नमाज कहती है उसे अल्लाह ताला तुझे ज़ाया कर दे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। फिर उस नमाज को इस तरह आसमान की तरफ ले जाया जाता है कि उस पर तारीकी अंधेरा छाई होती है और उस पर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसको पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मारा जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। कंजुल अमाल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 129 रकम 19049 इसका हवाला है। अब यहाँ रुक के बात करूंगी। रुकू सुजूद और किरात का बताया जा रहा है, जो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, 5 मिनट में नमाज पढ़ ली, मैं आई, मैं फलां गई, मैं आया। जरा चेक करें अपने रुकू सुजूद को, अपनी किरात को, तो हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं कि नहीं, वरना नमाजी के मुंह पर नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मारा जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। पढ़ते तो हम बरकत के लिए। अब है बुरे खात्मा का एक सबब क्या है। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी फरमाते हैं, हज़रत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो नमाज पढ़ते हुए रुकू और सुजूद पूरे अदा नहीं करता था। तो उससे फरमाया, तुमने जो नमाज पढ़ी, अगर इसी नमाज की हालत में इंतकाल कर जाओ तो हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीके पर तुम्हारी मौत वाक़या नहीं होगी। ये सही उल बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 284 हदीस मुबारका नंबर 808। सनन नसाई की रवायत में ये भी है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, किसने, तो कि तुम कब से इस तरह नमाज पढ़ रहे हो। हजरत हज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा ना, एक आदमी को, एक शख्स को देखा, तो उसके बारे में सनन नसाई की रवायत में ये भी है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम कब से इस तरह नमाज पढ़ रहे हो। उसने कहा 40 साल से। फरमाया, तुमने 40 साल से बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ी, और अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई तो दीन मोहम्मदी अला साहिबिस्सलातु वस्सलाम पर नहीं मरोगे। सुनन नसाई सफ़ा नंबर 225 हदीस मुबारक नंबर 1309। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ज़रा अपनी माना नमाज की हालत चेक कर लें,
خدا را اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، توبہ استغفر اللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ نصوح کر لیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنے جلدی کے چکر میں نہ کریں، جلدی کام شیطان کا ہے۔ روشنی اور نور والی نماز بھیجیں، تاریکی والی نہ بھیجیں، ورنہ ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کسی حالت میں نماز نہ چھوڑیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اب آگے دیکھیے، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ بدبخت ہو؟ ہر لوگ اپنی جاہو جلال کے لیے تو اتنی کوشش کرتے ہیں، اپنی ریپوٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ ہماری گڈ ول ہو، تو یہ دیا ہے نام مبارک سنیں تو درود پاک فوراً پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا کہہ لیں، پورے مخارج سے پڑھیں، یہ نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، ایسے جیسے دریا پانی بہایا چل وہ گیا، نہیں، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، جیسے تسبیحات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہم پڑھ زبان ہلا رہے ہیں، پورے مخارج سے درود پاک بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری نمازوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے کن سے، ہماری نمازوں کو، عبادات کو، ٹوٹی پروٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیلے سے، توسل سے ہم سب کو معاف کر کے قبول و منظور فرما لے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری نمازیں کیسی ہوئی ہیں۔ نماز کا چور، اصل، یہ آ گیا ٹاپک، سبحان اللہ۔ آئیے، اصل وہ بھی ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کا پایا پلٹ دیتی ہے، اللہ کرے، جھٹکا ہوتا ہے نا، اسٹیٹک چارج لگاتے ہیں الیکٹرک، یوں پورا شیک ہو جاتی ہے باڈی۔ اب آ گیا نماز کا چور۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے، کون ہے؟ جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ اب یہاں سوال کرنے والے کر سکتے کہ نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہم سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ہم کس کو چرائیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اس طرح کے رکوع اور سجدے پورے نہ کریں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386، حدیث مبارکہ نمبر 22705 ہے۔ تو کیا ہم سب چاہتے ہیں ہم نماز کا چور بنے؟ نہیں، رکوع اور سجود کی بات آئی ہے۔ اب آگے پھر درود پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، اس نے درود شریف نہ پڑھا تو اس نے جفا کی۔ جفا کس کو کہتے ہیں؟ بہت مشقت کو اپنے اوپر بہت کچھ ڈالیا، بھاری پن۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے روح کو، سول کو مطمئن کرنے کے لیے جفا میں تو نہیں نہ ڈالنا، آسانی کے لیے چلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب چور کی قسمیں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے جانتے ہیں، اپنے آپ کو سوال کیا کریں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاد خاں علیہ رحمت اللہ منان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی، معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے۔ یہ یاد رکھے، کوئی آپ سے پوچھے کہ چور کی قسمیں کتنی ہیں، ہاں وہ بھی بتانی ہے، اور اس کے ساتھ سب سے برا چور کون سا ہے؟ وہ نماز کا چور بدتر ہے۔ کیونکہ کس وجہ سے؟ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا،
اس لیے کہ نفع کی کوئی صورت ہی نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، یعنی جلدی جلدی سجدے مارے، جلدی جلدی رکوع اور سجود پورے نہیں کیے، ایک سجدہ کمپلیٹ سار لگانے، اور اس کے اٹھ کے آدھی منہ پڑھے، آدھے الفاظ پڑھے، آدھے نہیں پڑھے، تجوید سے نہیں پڑھے، زیر زبر کی مداز کی کوئی خیال نہیں۔ یہ ان کی بات ناقص نماز اس کو کہا گیا۔ اس سے وہ لوگ در سے عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسلامی بہنوں، اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے۔ یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ برائے مہربانی بہت زیادہ غور سے پڑھیے اور اپنی نمازوں کو اصلاحاً فرمائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی ایپیسوڈ میں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ حنفی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج یہاں تک ہی ہے کہ نماز کا چور نہ بنے، اور بلکہ مال کا بھی چور نہ بنے۔ اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بسر کریں۔ کسی حالت میں نماز نہ چھوڑیں، کوئی بہانہ نہ کریں۔ اول وقت نماز کا ہے جو اس میں سب کچھ چھوڑ کے وہ نماز ادا کریں۔ برے خاتمے کا سبب جو ہمیں بتایا گیا اس سے بچیں، کہ اگر اسی حالت میں انکار کر گئے تو ہم صحیح دین پر ہمارا خاتمہ نہیں ہو۔ اس سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں۔ نماز نور یا طریقے کے آپ ہم نے جانے کہ نماز کو نورانی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجنا ہے، کہ ہمارے تاریکی اس پر جب چھا جائے گی تو آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے، تو نمازی کے منہ پر پرانے کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جائے گی۔ ایسی نماز پڑھنی ہے۔ ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار کون ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ایمان و تصحیح عقائد کے بعد جملہ حقوق اللہ میں سب سے اہم و اعظم کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کیا مطلب سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ وہ نماز کا ہوگا۔ تو میری تمام لوگوں سے التماس ہے، بردر اینڈ سسٹر، سب بچوں سے اپنی نمازوں کو شروع سے درست کریں۔ بچوں کو قرآن پاک شروع سے ہی تجوید سے پڑھائیں، کیونکہ ایک بار پڑھایا جاتا آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن تجوید کے ساتھ شروع سے ہی نورانی قاعدے سے لے کر ان کی پہلی منزل، پہلے سٹیپ سے ہی ان کی صحیح بنیاد رکھیں۔ نماز سکھانی ہے تو ان کو تجوید سے خود بھی سیکھیں، ان کو بھی سکھائیں۔ مہربانی ہوگی ماں باپ کی بھی۔ اگر نہیں ہے، وقت گزر گیا، یہ نہ کہ زندگی گزر گئی اب کیا ضرورت، نہیں، پتہ چل گیا، آج سے ہی ارادہ کریں، آج سے ہی اس پر کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیں، اس پر عمل بھی کریں، پڑھیں نہیں عمل بھی کریں، اور کر کے یہ کہ اپنے تک محدود نہیں رکھنا، دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کو، اور دوسروں کو دعوت بھی دیں کہ آ جائیں ہمارے ساتھ مل کر اس صراط مستقیم کے راستے پر، جس پر انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اپنی کوششیں جاری رکھیں، اپنے درستگی کرتے ہوئے۔ اپنے بچوں پہ اختیار کبھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، ہمیں راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ ترجمہ نماز کا یاد کریں، محبت پیدا کریں، اپنی آخرت کے اعمال میں جو کمی ہے، دنیا میں آج زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت اللہ نے دیا ہے، کیوں نہ کوشش کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، کرنا نہ کرنا میرے رب کی ذات کا کام ہے، اور میری رب کی ذات بہت الرحمن ہے، الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، قبول کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ رب تعالیٰ ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے جو نہیں کرے گا۔ ضد میں انسان پڑتے ہیں، ضد بازیاں انسان کرتے ہیں، دل انسان دکھاتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 117 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 میں آج پڑھی ہم نے۔ لوگ ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے تو بہت مہربانی عطا کر دی، ہمیں آخرت کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست قرآن پاک پڑھ کے درست نمازیں پڑھنے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کہ اللہ سبحانہ جو توفیق دی ہے، ہم صرف یہ لفظ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو یہ کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو دنیا میں بھیجا ہے۔ یاد رکھے، عمل کی باری ہے، عمل پہ ڈٹ جائے، کوشش کریں، حتی الوسع کوشش کریں، تعوذ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں جب دل آزاری ہو۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، بیماری میں بھی نہیں۔ اٹھیں، رب تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی حالت بتائیں۔ اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، اللہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزد کرم فرمائے۔ قلت ہیلتی آنت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اور اس کے بعد یہ عرض کروں گی، ہر سال محرم الحرام آتا ہے، حرمت والا مہینہ، سال کا پہلا مہینہ، نیو ایئر کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے ہماری نصیحت تربیت پہ، اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں کہ اللہ یہ موقع دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمالوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں نہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دن کوئی نیا پیغام ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم عمل کریں سن کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کے آل اولاد کی، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، استقامت دے، اور ہمیں دین پر جو صحیح راستہ ہے اس پر استقامت، محبت اور یونٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھے، تفرقے میں نہ پائے۔ آمین۔ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان پہ کرے، اور ایمان کے ساتھ ہم دنیا میں رہیں جب تک جئیں۔ بہت ساری دعاؤں کا طلب ہو، آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں، میرے لیے بھی کریں۔ اور ہمیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ دل میں بوجھ لے کے نہ جئیں۔ دل پر جب بوجھ پڑتا ہے نا تو یہ گھر ہے، یہ بہت ہیوی دھندلا ہو جاتا ہے۔ اس کو شفاف رکھیے، اس کے اندر نور کی روشنیوں کے لیے جد و جہد کیجیے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا درس بھی دیا کہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، کسی دشمن سے نہیں ڈرنا۔ مرنا تو ہے، یہ خاتمہ بالایمان پہ کیوں نہ جائیں، اچھی یادوں کے ساتھ کیا۔ تو آج حسین کا نام زندہ ہے اور باطل کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ بس اسی پر عمل کرتے رہیں، رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر لیجئے، سن کے اس کو کمنٹس بھی دے دیجئے۔ بہت شکریہ آپ سب کا جو سنتی ہیں۔ عمل کریں، عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، مرشد پاک راضی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، رب اغفر ورحمت خیر الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔